पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर पेश कर दिया है। सबसे मुफस्सल और सबसे तफसीली मंशूर जारी करने के बाद नवाज शरीफ साहब जो सहाफ़ियों के साथ गपशप लगाते रहे, खबर वहां से निकली। नवाज शरीफ साहब बहुत भोले बादशाह बन के ये सवाल करते रहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। फिर उनको अपनी ये गलती का एतराफ भी हुआ। फिर आज उन्होंने सहाफ़ियों के सख्त सवालात के जवाब देने से गुरेज किया, बल्कि कि यार मैं जरा लाइट सी बातें करना चाह रहा हूँ, खाना शाना खाएं, रोटी रोटी खाओ, ये वाला उनका था माहौल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर आपके ख्याल में ये होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर पेश कर दिया है, और शायद सबसे मुफस्सल और सबसे तफसीली, लेकिन खबर मेरे नज़दीक ये नहीं है। खबर वो है कि जो मंशूर जारी करने के बाद नवाज शरीफ साहब जो सहाफ़ियों के साथ गपशप लगाते रहे, खबर वहां से निकली है। और खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत भोले बादशाह बन के ये सवाल करते रहे कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा क्यों दी गई। मैं तो इमरान खान साहब को मुझे समझ नहीं आई कि उनको उनके इश्यूज क्या थे, वो क्या चाहते थे। मैंने उनसे जाके पूछा भी, फिर उनको अपनी ये गलती का एतराफ भी हुआ। और फिर आज उन्होंने सहाफ़ियों के सख्त सवालात के जवाब देने से गुरेज किया, बल्कि जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा कि यार मैं जरा लाइट सी बातें करना चाह रहा हूँ, खाना शाना खाएं, रोटी रोटी खाओ, ये वाला उनका था माहौल, और जरा हल्की फुल्की गुफ्तगू करें। तो वहां पर जितने भी सहाफ़ी थे जो सख्त सवाल करने वाले थे, जाहिर है कि वो सख्त सवाल पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर जो टेढ़पन है उससे मुतल्लिक वो कर रहे थे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस किस तरह के होंगे, मुस्तकबिल में क्या होगा, माजी में 3 दफा क्या हुआ था, क्या जो मुस्तकबिल है उसमें वो चीजें दोहराई तो नहीं जाएंगी। लेकिन इसका जवाब नवाज शरीफ साहब ने देने के बजाय कहा यार माहौल को टेंस ना करें, बस इसी तरह लाइट लाइट रहें, ये उन्होंने वाली बात कही थी। तो इस जो हम ये व्लॉग इस वक्त करने जा रहे हैं, मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस गुफ्तगू के 2 पार्ट हैं। एक ये कि नवाज शरीफ साहब कुछ बचना चाह रहे हैं किसी ना गैर मतलूबा सूरत हाल से, नापसंदीदा सूरत हाल से वो बचना चाह रहे हैं, और इसमें हम उसका जिक्र करेंगे कि वो कैसे बचना चाह रहे हैं और उनका मंशूर क्या कहता है। इरफान सिद्दीकी साहब से मेरी बात हुई थी, जो इस मंशूर के जिन्होंने एक तरह से आप कहें कि वो क्रिएटर हैं, उन्होंने इस पर काम किया। और महज वो कहते हैं कि मैंने उनकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी, मैं आज उधर ही था लेकिन मैं जल्दी निकल आया था, यानी ये तकरीब शुरू होने से पहले मेरा ख्याल था कि 11:30 बजे शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें 11:30 का टाइम दिया गया था। मेरी एक और कमिटमेंट थी, मुझे 12:30 पौने 1 बजे तक पहुंचना था, तो मैं वहां से निकल आया था। तो मैंने जो सारी गुफ्तगू सुनी वो अपने दोस्तों की जुबानी सुनी। तो इरफान सिद्दीकी साहब से मेरी फिर टेलीफोन के ऊपर बात हुई थी। तो इरफान सिद्दीकी साहब से मैंने सवालात किए, मैंने कहा कि जी कि उनसे मैंने पूछा कि ये जो आपने है मंशूर जो आपने बनाया है, ये आपने कहीं से मुस्तार लिया है? क्योंकि वो जो स्टार्ट में ही आपको देख के हॉल पड़ा मुझे खुसूसन, और मेरे साथ एक और दोस्त थे उनको भी, कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ओ भाई 1 करोड़ नौकरियां, ये तो इमरान खान भी कहता रहे 1 करोड़ नौकरियां, ये तो मजाक है, ये कहां से, ये आइडिया वहां से चोरी किया। तो इसका उनके पास जवाब था। तो एक रस्मी जो कार्रवाई थी उसमें मोटी मोटी जो बातें मंशूर में हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अदालती इस्लाहात देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबा, आते आते इनको 62-63 वाला जो टीका लगा है, उसके बाद इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये उन्होंने सबक सीखा है कि पार्लिमान के अंदर जो वेल्डिंग का इख्तियार है या छेड़खानी का इख्तियार है वो गैर पार्लिमानी कुव्वतों के पास नहीं होना चाहिए। ये जो 62-63 की ज़ियाउल हकी जो है, अच्छा पंजाबी में आप इसको जो भी कह लें, ज़ियाउल हकी, ठीक है जी। तो वो है 62-63। उसको जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो ये कहा गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खैर उस वक्त कहां पे थी, वो थी नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है इसने मियां साहब को जाके बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मियां साहब नहीं माने थे। उन्होंने कहा नहीं यार वो नहीं जी ठीक है। अच्छा वो क्यों? कि जो उनको अंदाजा था मैं नेक पाक
شرعی مطلب اسلامی ذرا ایک تشخص اور ایک مذہبی رائٹ ونگ کی سیاست کرنے والا میرے تو بات ریٹ کتوں لگڑی. عمران خان صاحب کی بھی بات یاد کیجئے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ 62-63 تو جناب یہ تو کسی پر بھی تلوار ہے لٹکائے گر جاتی, اللہ کرے گرے مجھ پہ, اللہ کرے گرے مجھ پہ. تو یہ دو جو غلط فہمیاں تھی یہ ہمارے دو سیاستدانوں کی آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں. ایک نواز شریف صاحب اور پیچھے رہ گئے تھے عمران خان صاحب, ان کی بھی پوری ہوگی. عمران خان صاحب کو پتہ نہیں عقل آتی ہے کہ نہیں آتی, ان کے ہوش کے ناخن اگتے ہیں کہ نہیں اگتے, اللہ بہتر جانتا ہے. امید کوئی نہیں ہے لیکن امید پہ کوئی دنیا قائم ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب اصل آئین کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں گے 62-63 کے آرٹیکل کو. وہ جو ہے نا کہ جی عدالت کے اچھا فارغ وہ کم کوئی نہیں. عدالتی قانونی پنچایت سسٹم جوری سسٹم موٹے موٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر ججز کی تقرری کا بھی انہوں نے, نیب کا خاتمہ کیا جائے گا جو بڑی خبر ہے جی اس میں, نیب کا خاتمہ, پھر استاد بدن کے اداروں اور ایجنسیوں کو مضبوط کیا جائے گا. سر جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کی میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے احتساب کی. پھر ایجنسیاں ہیں FIA وغیرہ, اوکے ویری گڈ. اس طرح معاشی اصلاحات, مالی سال 2025 تک مہنگائی میں 10% کمی کرنا, کس طرح کرو گے پائے نے یا نہیں دسیا. 4 سال میں مہنگائی 4 سے 6% تک کم کرنا. تعلیم کے شعبے میں بھی بڑی تفصیل ہے, میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا. تعلیم کے شعبے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ سرکاری اسکولوں میں ہم کھانا فری دیا کریں گے بچوں کو. خارجہ پالیسی سے متعلق میں نے 2 ٹوک پوچھا کہ یار کہ خارجہ پالیسی آپ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم اس کو ذرا مضبوط قسم کا بنائیں گے, انڈیپینڈنٹ بنائیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ پھر کہیں اور سے چلتی ہے, انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ معاشی ترقی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر یہ عرفان صدیقی صاحب نے مجھ سے جو شیئر کی بات, جب تک آپ کے معاشی اشاریے ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کی بات میں دم نہیں ہوگا, بات میں دم نہیں ہوگا تو آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ڈل بٹا نل ہے. اوکے ویری گڈ. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہم نے اچھے کرنے ہیں. اوکے ویری گڈ. میرا یہ سوال تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے سے متعلق انہوں نے دیکھے لانے لاہور کیا, پھر مودی صاحب چل کے آئے, یہ ان کی اوتھ سیریمنی کے اوپر گئے. ایران سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن 2-3 دفعہ جو انڈیا کے ساتھ دوستی تعلقات بحال کرنے یا نارملائز کرنے یا تجارت اوپن کرنے, کاروبار اوپن کرنے, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, وہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی تہ پٹاس ہوئی تھی ہر قسم کی. تو اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمارا کشمیر کے مسئلے کے حل تک جو ہے وہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی, تو ہم اپنے اس موقف پر قائم رہتے ہوئے امن کے راستے تلاش کریں گے. تو بیسیکلی وہ جو سول ملٹری ریلیشنز والے معاملات ہیں وہ بیسیکلی اہم ہیں. اور مثال کے طور کے اوپر نیب بڑا فیورٹ ہمارا سبجیکٹ ہے یا ایک ٹول ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا. ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم ہی کر دینا, تو یہ ختم کرنے دیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کے بنیادی ٹیڑھ پن ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں پاکستان مسلم لیگ نون آئے گی. 8 فروری کو یہ پتا چلے گا اگر ان کو سادہ اکثریت مل گئی. ویسے تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ موسٹلی ان میں سے وہ 2/3 میجارٹی والے ہیں, لیکن عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ وے فارورڈ ہے, یہ جو ہے مل کے چلنے والا ہے ہمارا جو منشور ہے, اور ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے. ہم نے بلکہ ہمارا منشور ہے کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر سب کو مل کے چلنا ہے. تو سب کو مل کے چلنا ہے. میرا ان سے سوال تھا کہ PTI والوں کا آپ کیا کریں گے, عمران خان صاحب کا کیا آپ کریں گے؟ وہ کیا کہتے ہیں ڈاک کے بھائی 3 پات کے 2 پات انہوں نے ہو رہا ہو رہی نا انے ڈنگوری نا. تو عمران خان صاحب تو اپنی ذات کے اتنے اسیر ہیں کہ وہ تو آگے نہ بڑھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں, تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی سی کوشش ضرور کریں گے, اگے سائیاں دی مرضی. تو جو اصل سائی ہیں پاکستان کے وہ کیا چاہتے ہیں؟ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان سے کسی بھی قسم کا فی الوقت کوئی بھی کلیش نہیں چاہتے, اور آنے والے دنوں میں بھی کسی قسم کا کوئی کلیش نہیں چاہتے. وہ بچ کے چل رہے ہیں, وہ بڑے طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ بڑی دانشمندی کے ساتھ چل رہے ہیں, بڑا پھونک کے پاؤں رکھ رہے ہیں. آج صحافیوں نے ان سے جب گفتگو کرنا چاہی, جو سلگتے مسائل ہیں پاکستان کے, جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں, جن کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا ہوا ہے, تو انہوں نے ان باتوں سے گریز کیا اور انہوں نے کہا کہ یار لائٹ گفتگو کرے, میں فی الوقت اس طرح کے کسی ماحول میں نہیں ہوں, کسی موڈ میں نہیں ہوں. اوکے ویری گڈ. پھر ظاہر ہے کہ بات چیت جب چلی, غیر رسمی بات تھی, تو ان سے پوچھا گیا
کہ حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے سے ان سے سوال ہوا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ عمران خان کو مسئلہ کیا تھا۔ میں وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعظم بن کے جب 2013 میں منتخب ہوا تو میں جناب بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس چل کے ان کے بنی گالا والے گھر گیا، ان سے میں نے جا کے بیٹھا، میں نے پوچھا خان صاحب کی مسئلہ ٹڈا، مطلب یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کتنے تکلیف ہے، کیوں تکلیف ہے، کی تکلیف ہے، میں نے دسو میں زیادہ ڈاڑوں کی مسئلہ حل کر دیا۔ تو ان کے پاس کوئی بتانے کو مسئلہ ہی نہیں تھا، بس کیا یار میری سڑک بڑھا دو۔ وہ سڑک والی کہانی جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب بتا چکے ہیں کہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، نواز شریف آ رہے ہو تو سڑک بنوانی ہے، سڑک بڑھاواں گے، اور جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ والا کام نہ کریں، آپ کا قد چھوٹا ہوگا، انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، ریٹ بچ جان گے، ساری پراپرٹی آئی ہو جائے گی، سڑک بن جائے گی۔ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس کے پاس سڑک کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں سڑک بڑھواتی، میں نے نہیں سمجھ لگی کہ اس نے یہ جو سب کیا ہے یہ کیوں کیا ہے۔ پھر ان کو ایک پچھتاوا ہے، پچھتاوا ان کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جب 2013 کے انتخابات ہوئے تو جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری اور ہماری یعنی کہ میری پارٹی اور آپ کی پارٹی کی جو سیٹیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہم مل کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یار کہ بات یہ ہے کہ وہ عمران خان نے سادہ اکثریت وہاں پہ لی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا حق بنتا ہے، اس کو بنانے دیں۔ یہ چونکہ مساق جمہوریت انہوں نے کیا ہوا تھا اور مساق جمہوریت کے نتیجے میں یہ ان کو بڑے ماضی کے بھی وہ گلٹ تھے، لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص کے اوپر، یہ میرا گمان ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دست شفقت بھی رکھے گی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو بطور مورے کے استعمال بھی کرے گی۔ یہ ان کو اندازہ وہ سڑک والے واقعے تک بھی نہیں تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے غلطی ہوگی استاد، ورنہ اگر میں مولانا فضل الرحمان دی گل مان لیندہ تو یہ جتنا گند اس نے بعد میں کیا ہے، یا ظاہر ہے کہ وہ ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جتنا گند اس کے ذریعے کروایا گیا تو وہ نہ ہوتا۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ ملک کے ساتھ اتنا کچھ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، کیوں کیا گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں کہنا ایڈے بھولے بادشاہ، ظاہر ہے کہ ان کو سمجھ ہے، ایڈے بھولے بادشاہ نہیں، انہیں کہا تو بھولا ہے، کہتا میں ایڈا بھی بھولا نہیں۔ لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چہرہ مہرہ دیا ہے کہ وہ جب چپ کر کے یوں کر کے دیکھتے تو لگتا ہے سچی مچی بھولے سر کوئی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، کہنا نہیں چاہتے۔ اب کہنا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ وہ رنگ میں پنگ نہ کوئی پڑ جائے، اس لیے۔ لیکن سر رنگ میں پنگ پڑنی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنا وہ آسان نہیں ہے کہ جناب کے یوں کر کے ہاتھ بڑھا کے آپ مینا ساغر اٹھا لیں گے تو آپ ہی کا ہے، کیونکہ بہت کچھ اس وقت جاری ہے۔ اور میں اندر کی خبر میرے پاس ہے، اندر کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگلے ولاگ میں۔ یہ میں نے پہلے آپ سے بتا دیا تھا کہ یہ ولاگ جو ہے، یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ 2 حصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ نواز شریف سے بچنا چاہ رہے ہیں، کیوں بچنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے بچنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ایک بڑے قریبی آدمی نے مجھے یہ والی بات کہی تھی کہ ابھی پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس مورچہ کوئی نہیں ہے، اور مورچہ پاکستان کی پارلیمان ہے۔ جس دن پاکستان کی پارلیمان بن گئی اس دن بیٹھ کے ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ باقی تو اپنے اپنے مورچوں میں بیٹھے ہوئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، یا پاکستان کی دوسری عام سادہ لا نوکرشاہی ہو، وہ اپنے اپنے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق جو کر رہے ہیں وہ لیگلائز ہے۔ لیکن سیاستدانوں کے پاس اس وقت جو اس سارے نظام کا مین پلر اور مین کریکٹر ہیں، ان کے پاس ابھی تو کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ جب تک اس پوزیشن پہ نہیں آتے تب تک ہم جو ہیں وہ کوئی بات نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں کچھ اس طرح کا کھیل کھیلنا چاہیے۔ تو ابھی وہ اس انتظار میں ہے کہ چیزیں سموتھلی آگے بڑھ جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کے ایک بہت بہت قریبی ساتھی، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بات یہ ہے کہ پاکستان جن حالاتوں میں پہنچ چکا ہوا ہے، جس صورتحال کا اس کو سامنا ہے، اس صورتحال میں اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان نے چلنا چلنا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بعد کی باتیں ہیں، پھر دیکھی جائیں گی کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔
ابھی ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن کیا سب ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم کوشچن ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ریڈی فار آل، یا میں کسی قسم کی تہ پٹاس میں نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ میں نے کرنی ہے، نہ میں نے بل ٹیڑے ٹوڑے کرنے ہیں۔ ابھی تو اکانومی انہوں نے سے پوچھا سوال کہ جی کہ انہوں نے کہا ساڈا منشور سدھا جائے یار، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس ملک کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہے، کیونکہ اس ملک کے نوجوانوں کا مستقبل ملک کے اندر کوئی نہیں۔ یہ ان کا تھا وہ قصہ جس کو کہتے ہیں نا قصہ مختصر 100 گز رسا تسیرت گنڈ۔ لیکن کیا یہ اتنا سموتھلی ہو جائے گا؟ کیا نواز شریف صاحب کو جو جس طرح وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار کر لیا جائے گا؟ اس وقت گیم کوئی اور چل رہی ہے، وہ گیم کیا ہے وہ ابھی اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔